Hello, welcome, and assalamu alaikum in this online Hydra procedure changes rollout session. This will be a 45-minute session. We highly encourage you to take notes and keep your questions ready. This session is being done online because of the COVID situation. This is the front page of the Hydra procedure. There are changes done, and this session is being planned to share the two types of the changes. As you can see on the legs of this these glasses, we have added 5 new sections, totally new. And there are some certain modifications and tweakings in the existing sections. So this will be very exciting. So here we go. इसमें आपको लेफ़्ट साइड में न्यू सेक्शंस नज़र आ रहे हैं जो हमने ऐड किए हैं, और राइट साइड में जो ट्विकिंग और मॉडिफिकेशन की है वो नज़र आ रही है. ये उस तरतीब में नहीं है जिस तरतीब में प्रोसीजर में है, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन दी एक्चुअल प्रायोरिटी. जिस लिहाज से हम डिस्कस करेंगे आज, सो इस लिहाज से हमने इसको रखा हुआ है. सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं वो हम शेयर करेंगे. फिर जो रेजिडुअल रिस्क है, यानी रिस्क असेसमेंट करने के बाद जो रिस्क बच जाता है, उसके बारे में बात करेंगे. लेवल 2 TRA के ऑडिट के बारे में बात करेंगे, उसकी चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे. हाइड्रा टीम लीडर की सर्टिफिकेशन के बारे में तस्करा होगा, और उसकी सर्टिफिकेशन रिवोक यानी कैंसिल आउट कैसे हो सकती है, उन वजूहात पे बात करेंगे. अगला यार, दिस इज़ टोटली न्यू एडिशन जो कि पहले हमारे प्रोसीजर में बिल्कुल ही नहीं थी. वो था कि यार प्रोसीजर जो है वो ऑप्स बैकग्राउंड के लिहाज से बना हुआ है, तो उसमें DNC या वेल वर्क्स और रेगुलर्स यानी सब सरफेस टीम के जो चीज़ें हैं वो उनको अब्रिज किया गया हमारे सिस्टम के साथ, जो कि बहुत खुश आइंद है. जिन सेक्शंस में ट्वीकिंग और मॉडिफिकेशन की गई है एग्जिस्टिंग सेक्शंस में, उनमें जो TRA का जो प्रोसेस फ्लो है उनमें कुछ इंप्रूवमेंट है, उनकी निशानदी की गई है. हाइड्रा टीम लीडर के लिए एक नया OJT ऐड हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे. आपको जो है वो हाइड्रा टीम लीडर का जो TNA वो दिखाएंगे, फिर उसकी जो चीज़ें वो शेयर करेंगे. जो टास्क कैटेगराइजेशन चार्ट है, यानी किन कामों पे लेवल 1 TRA होगा, किन कामों के ऊपर लेवल 2 TRA बनेगा, तो वो कैटेगराइजेशन चार्ट है उसको मज़ीद एलेबोरेट करके काफ़ी अच्छा कर दिया गया है. लेवल 1 TRA का जो फॉर्मेट है उस पर थोड़ी सी ट्विकिंग है, उसमें परमिट टू वर्क का जो फॉर्मेट है वो ऐड किया गया है. तो दिस इज़ मेनली द जिस्ट ऑफ द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. जी, अगली हम बात करेंगे जो रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में कॉमन मिस्टेक्स देखी गई हैं कॉमनली, उनकी बात करेंगे. इनकी यार तस्करा करना इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आगे चल के फिर सीरियस ऑब्जर्वेशंस या खुदा न खासा इंसिडेंट्स का पेश ख़ैमा बनती हैं. ठीक है, तो ये इस पे हम जो है 2 स्टेजेस में बात करते हैं. पहला ये कि रिस्क असेसमेंट की प्रिपरेशन फ़ेज़ में जो चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उन पे हम बात करेंगे. अगला फिर जो रिस्क असेसमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है, यानी कंट्रोल्स जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको प्लेस करने की बात होती है, तो उसमें जो चीज़ें फाइंड आउट होती हैं हम उन पे जो है वो बात करेंगे. यार इनका तस्करा करना जो है वो हम बार बार कहेंगे कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस स्लाइड इज़ द जिस्ट ऑफ द एंटायर प्रोसीजर. आपको प्रोसीजर में ये लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके आगे, इसके इन खानों के आगे जो है किस प्रोसीजर के सेक्शन में इनका हल दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो कॉमन फाइंडिंग्स हैं, या जो नॉट सो अनकॉमन फाइंडिंग्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं. हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि प्रोसीजर से इन फाइंडिंग्स का जो है प्रिंट आउट लेके हाइड्रा टीम लीडर्स, एरिया अथॉरिटीज़ और स्पेशली परमिट इशूअर्स जो हैं अपने पास रख लें, इनको पाज एंड रीथिंक के तौर पर इस्तेमाल करें, तो दिस विल बी रियली वैल्यू एडिंग. अच्छा जनाब, रिस्क असेसमेंट की जो प्रिपरेशन फेज़ है उसमें जो गलतियां नज़र आती हैं हमें, जो काफ़ी ज़्यादा कामन है, वो यहाँ पे येलो हाईलाइट की हुई हैं 2. यार जितनी पार्टीज़ को इन्वॉल्व होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ द TRA में, स्पेशली परफॉर्मिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो वो इट इज़ वेरी कॉमन टू मिस आउट दिस पार्ट. जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है वही ऑन ग्राउंड काम करने वाली टीम है. अगर उससे कंसल्टेशन न ली जाए तो वो TRA
کی جو افیکٹونیس ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جاتی ہے. It's the accountability of HYDRA team leader to ensure that the performing authority provides inputs اور ان انپٹس کو لیا بھی جائے, انکارپوریٹ کیا بھی جائے. اگلی جو فائنڈ یہ کہ ٹی آر اے یار جنرک ہوتا ہے. جنرک سے مطلب ہے کہ ٹی آر اے ہیز ٹو بی ویری اسپیسیفک, اور اسپیسیفک بھی دو طرح سے, ایک سائٹ اسپیسیفک ہیزرڈ اس میں ہوں, اور دوسرا جو اس ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہیزرڈس ہیں, مثلا ویلڈنگ ہے تو ویلڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہیں ہیزرڈس اور کنٹرولز وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوں. ٹی آر اے کو جنرک ہونا ہی نہیں چاہیے, اٹ ہیز ٹو بی ویری اسپیسیفک. اچھا جناب, رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ لاسٹ منٹ میں بنایا گیا. جاب کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ جی آخر میں ٹی آر اے بنایا گیا. نو جناب, بھلے بنائیں, دس از پارٹ آف دی بزنس, وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ دس شوڈ ناٹ بی ڈن, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی ایلیمنٹ آف دی ہیسٹ. ٹھیک ہے, تو ٹی آر اے ہیز ٹو بی ریگورس اینڈ تھارو, یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں ہیسٹ کی وجہ سے کوئی چیز مس آؤٹ کرنا از ناٹ ایکسیپٹیبل, جس میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری ٹیمز جو ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پاتی اس طرح سے. سپورٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں ساتھ میں ہو رہی ہیں, ان کا انفلوئنس ہے, ان کو صحیح طرح سے انکارپوریٹ بعض اوقات نہیں کیا جاتا, جس سے پھر تھوڑے سے سائم آپس وہ ہو سکتا ہے کہ مس آؤٹ ہو جائیں, اور دس از ویری ڈینجرس. جو فارمل ریویو ہے اپروونگ اتھارٹی سے, فار ایگزامپل جو ایریا اتھارٹی ہے اس سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تفصیلاً ریویو نہیں ہوا فارمل, اور جی جاب پہ لوگ پہنچ گئے کہ پتہ چلا کہ جی وہ تو فارمل اپروول پروسیس جو ہے وہی فالو صحیح طرح سے نہیں ہوا. اچھا جناب, دوسرا یہ کہ بڑی جو ہے وہ آسمانی قسم کی اسیسمنٹ, گولڈ پلیٹڈ, اس میں کی گئی, جس میں پھر اوور ڈو بھی ہو جاتا ہے, جس کوئی ویلیو ایڈنگ نہیں ہوتا, الٹا کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. اس میں کانٹریکٹرز بعض اوقات جو ہے اپنے اپروونگ اتھارٹی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے, اٹ از ناٹ ویری ان کامن, وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں جن پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا. اگلا ہے کہ یار ٹیکنیکل جو ڈیزائن ہے وہ صحیح طرح سے انڈرسٹوڈ ہی نہیں کی گئی ڈیورنگ دا رسک اسیسمنٹ. یہ ویری ویری اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ یار ڈیزائن جو ٹیکنیکل ہے اس کو بندہ سمجھے, جو ٹیمز انوالو ہیں اس کے جو مضمرات ہیں اور اس کے جو اچھائیاں ہیں اس کو کنسیڈر کر کے پھر ٹی آر اے میں انپٹ کو انکلوڈ کیا جائے. اچھا جناب, اگلے فیز پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن فیز ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ ہم جو اہم چیزیں ان پہ بات کرتے ہیں. یار پرفارمنگ ٹیم نے صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں ہوتا بعض اوقات رسک اسیسمنٹ کو, کیونکہ پرفارمنگ ٹیم ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, یہی لوگ کنٹرولز پلیس کرتے ہیں, تو ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اف دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ہیزرڈس اینڈ دیئر کنٹرولز پراپرلی, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اپلائی دا کنٹرولز ود دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ دیٹ اٹ ڈیزروس. اس سے پھر گیپ ہوں گے اور انسیڈنٹس ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یار رسک اسیسمنٹ ایک کرو نے کیا امپلیمنٹیشن فیز پہ, دوسرا کرو جو انوالو تھا تو وہ اس پروسیس میں پورا مسنگ تھا, ان کو صحیح طرح سے وہ سمجھ نہیں آئی چیزیں, اور کمیونیکیٹ صحیح طرح سے نہیں ہوئی, تو دس کریٹس کائنڈ آف ویری آکورڈ سچویشن. دوسرا کہ کنٹرولز جو مینشن کیے گئے ہیں ٹی آر اے میں, یا تو ان میں سے کچھ مس ہوتے ہیں ایکچولی آن گراؤنڈ, یا کچھ دوسری چیز ہوتی ہے. دس اگین بیکاز آف دی لیک آف پراپر انڈرسٹینڈنگ. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اپروول اتھارٹی ہے جس میں پہلے سیکشن میں بات کی گئی, اس کا جو تھا ہی نہیں اپروول صحیح طرح سے, اور ٹیم پہنچ گئی گراؤنڈ پہ. جو چینج آف اسکوپ آف جاب ہے اس کو صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, اور وہ اپروول پروسیس میں جو ہے وہ چیز نہیں آئی, ٹھیک ہے, جس سے اگر آپ نے لاسٹ پوائنٹ دیکھا ہو, ڈیویشن فرام دی ایگریڈ پلانٹ, یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں. اس کو سمجھنا ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. یار ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جب کوئی ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی ہوا چینج آف دا اسکوپ آف دا جاب کی وجہ سے, یا ویسے ہی کوئی آخر میں, کیونکہ یہ ڈائنامک ڈاکومنٹ لیول ٹو ٹی آر اے, کوئی ہیزرڈ فائنڈ آؤٹ ہوا, تو ٹیم کیا کرتی ہے کہ اچھا یار یہ لاسٹ منٹ فائنڈ آؤٹ, اچھا یار ویری گڈ, اس کو جو آپ ہیزرڈ لکھیں اور اس کا کنٹرول آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں. نو سر, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس میکس دا لیول 2 ٹی آر اے لیول 1 ٹی آر اے. وہ کیسے یار, یہی تو فرق ہے لیول 1 اور لیول 2 ٹی آر اے میں. لیول 2 ٹی آر اے میں کیا ہوتا ہے کہ ہیزرز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے, ان کی پھر رسک رینکنگ ہوتی ہے, پھر کنٹرولز امپلیمنٹ کر کے پھر رسک رینکنگ ہوتی ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر ہم کنٹرولز آئیڈینٹیفائی کر دیں گے ہیزرڈ لکھنے کے بعد,
तो दिस मेक्स द TRA invalid because this is a level 2 TRA. तो दिस शुड नॉट हैपन. परफॉर्मिंग टीम की बाज़ औक़ात जो है कॉन्फिडेंस का लेवल जो है उस तरह से नहीं होता जिस तरह होना चाहिए. मल्टीपल ऑडिट्स एंड एश्योरेंसेस में ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट की गई है. ख़ास तौर पे जो हाइड्रा टीम लीडर है, फायर वॉच है, सेफ्टी वॉच है, सेफ्टी सुपरवाइज़र है, उनकी कॉम्पिटेंसीज जो है वो उस लेवल की नहीं होती जिस तरह की जो है वो होनी चाहिए. आगे हम बात करेंगे कि इनकी कॉम्पिटेंसीज ख़ास तौर पे जो उसका पूरे प्रोसेस का रूह रवां है वो है हाइड्रा टीम लीडर. तो उसकी कॉम्पिटेंसी पे और उसकी सर्टिफिकेशन पे हमने प्रोसीजर में जो है वो एक वाइटल चेंज किया है, वो हम आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे आगे चलते हुए. अच्छा, ये भी देखा गया है बाज़ औक़ात के रिस्क असेसमेंट जो है वो तो ठीक की गई थी, उसके स्टेप्स जो फॉलो की गई थी. इवन देन जो जॉब एग्जीक्यूशन है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में थोड़ी सी लैक ऑफ क्लियरिटी है. इसलिए हमने मेथड स्टेटमेंट में आगे जब बात करेंगे तो उसको मेथड स्टेटमेंट को हमने TRA का इंटीग्रल पार्ट बाकायदे बना दिया है. तो इस तरह से इसको जो है वो टैकल करने की कोशिश की गई है. एंड वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स एज वी गो अलॉन्ग. पिछली स्लाइड में हमने तज़किरा किया था हाइड्रा टीम लीडर की जो कॉम्पिटेंस के बारे में कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही पूरे प्रोसेस को लेके चलने वाला है, लीडर है, रूह रवां है. तो इसकी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसको जो है एक सतह पे लाना इंतहाई ज़रूरी है. इस पे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें हैं. अच्छा, ये अपने हाइड्रा टीम लीडर साहब हैं, अपने जो उनका डिसिप्लिन है जिसके वो माहिर हैं, यानी सिविल इलेक्ट्रिकल INE वगैरह, उसमें उनके पास जो सर्टिफिकेशन है वो होगी. हम DAE की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर की बात कर रहे हैं मिनिमम. अगर वो उसके पास है तो 3 साल का एक्सपीरियंस हमें चाहिए होगा. अगर वो बंदा इंटरमीडिएट है यानी 12वीं पास है, FSC है, और प्रेफरेबली हम चाहेंगे कि साइंस सब्जेक्ट्स में हो, तो उसके लिए फिर हमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस हैज़ टू बी रेलेवेंट इन दी एनी इंडस्ट्री सच एज़ ऑयल गैस प्रेफरेबली या फर्टिलाइज़र, तो वो हम उसको प्रेफर करेंगे. दूसरा कि इनके अलावा हमारे अपने प्रोसेस की जो ट्रेनिंग्स हैं वो उसकी TNA में शामिल हैं. 8 गोल्डन रूल्स वाली हो गई, काओ हो गई, और PTW रिसीवर होना चाहिए. तो 3 ट्रेनिंग्स हैं. लेट मी से इट अगेन, 8 गोल्डन रूल्स, काओ एंड PTW के रिसीवर की जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द HSE ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर. हम अपने डेटाबेस के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि आया इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं 3 ट्रेनिंग, हेडर आइडेंटिफिकेशन और PTW, 8 गोल्डन रूल्स, काओ, वो उन्होंने जो है वो की हुई हैं या नहीं की हुई हैं. देन वी विल टेक दिस पर्सन इन. इसी तरह से जो इनकी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकती है, रिवोक हो सकती है, उसकी शराइत भी हमने बयान कर दी हैं. यार, इन एडिशन टू द COC कोड ऑफ कंडक्ट के केस तो बड़े ऑब्वियस होते हैं. इसके अलावा जो मेजर काओ की जो वायलेशंस हैं वो अगर सामने आती हैं तो भी प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है इनकी सर्टिफिकेशन के रिवोकेशन का. अच्छा, ये कौन ऑब्ज़र्व करेगा, इस पे हम बात करते हैं. या जो वायलेशन है किस तरह की, कॉम्पिटेंसी के जो गैप है, सीरियस किस्म की कॉम्पिटेंसी के जो गैप हैं, अगर वो आइडेंटिफाई हों तो उस पर भी इनकी हो सकती है. अच्छा, ये इनिशिएट कौन करेगा प्रोसेस? जनाब, ये जो साइट HSE एडवाइज़र है और डिपार्टमेंटल जो उसका मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो मिल के इस प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट करेंगे. लेकिन इसका जो फाइनल अप्रूवल है, डिसीजन है, वो हेड ऑफ HSE का प्रोरोगेटिव है इन कंसल्टेशन विद मास्टर कैम मिल के ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या इसका फ़र्दर करना है. अच्छा जनाब, अगर ये हो जाता है कैंसिलेशन का प्रोसेस, रिवोकिंग का प्रोसेस, तो क्या ये रिवर्सिबल है? जी बिल्कुल रिवर्सिबल है. इसमें 6 महीने इन एनी केस ये डिस्क्वालीफाई रहेगा हाइड्रा टीम लीडर. उसके बाद अगर जिन बुनियादों पे इनको रिवोक किया गया था वो चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं और वेरीफाई होती हैं तो पर 6 मंथ्स की क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन के बाद इनको दोबारा हाइड्रा की जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन है इसमें इनको जो है वो पार्टिसिपेट करना होगा. जी, अगला हमारा टॉपिक है रेजिडुअल रिस्क जो है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है. अच्छा, मुख्तसरन यह है कि रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क है जो कंट्रोल्स अप्लाई करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत बच जाता है.
ٹھیک ہے، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ الارپ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس پہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں، کین وی لیو ود دس رسک اینڈ پرفارم دا جاب اور ناٹ۔ ٹی آر ایکسرسائز میں جو ہے وہ سرکمسٹانسز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں جن میں جو ہے وہ کنٹرولز جو ہیں اتنے افیکٹو بعض اوقات اپلائی ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو ریزیڈول رسک جو ہے وہ الارپ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ری اسیس کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس میں پھر ایڈیشنل جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یار ایڈیشنل ڈیٹا سے مطلب کیا ہے ہمارا؟ ایڈیشنل ڈیٹا سے ہمارا مطلب ہے کہ جو ریسکیو پلانز ہیں، ای آر پیز ہیں سچ ایز فائر فائٹنگ اور اسکیپ روٹس، اسپل رسپانس کٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے جی، تو وہ چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے ہم ہائرارکی آف کنٹرول کو ضرور ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہائرارکی آف کنٹرول آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً کہ جی سب سے جو اسٹرانگ کنٹرول ہے اس کو اپلائی کرنے میں پریفرنس دی جاتی ہے، وہ ہے ایلیمینیشن، اس کے بعد سبسٹیٹیوشن، اور آہستہ آہستہ کر کے جو ویکیسٹ کنٹرول ہے وہ پی پی ہے، تو جسٹ ٹو ریفریش ان یور مائنڈ، تو اس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا جناب، آپ نے جو ایڈیشنل ڈیٹا جس کی ہم نے بات کی وہ اپلائی کر کے یو ڈڈ دا رسک اسیسمنٹ اگین، یو ری اسیسڈ اٹ، پھر بھی اگر ریزیڈول رسک الارپ سے زیادہ ہے، ناقابل قبول ہے، ان ایکسیپٹیبل رسک ہے، تو ٹی آر اے کی ٹیم جو ہے وہ آتھورائز کر ہی نہیں سکتی جو ہے وہ ٹاسک کی امپلیمنٹیشن۔ پھر دوبارہ جو ورک ریکویسٹر ہے اس کو کانٹیکٹ کیا جائے گا کہ یار کس طرح سے اس پروسیس کو آگے لے کے چلا جائے۔ اچھا، جو فائنل جو چیک ہوگا، فائنل چیک جو ہوگا اس میں سارے کنٹرولز ان کو امپلیمنٹ کر کے ان کی افیکٹونیس، دس از ویری امپورٹنٹ، افیکٹونیس کو دیکھتے ہوئے پھر ریزیڈول رسک جو ہے وہ اس کو انالائز کیا جائے گا۔ اگر وہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہے تو جاب نہیں پرفارم ہوگا، اگر ایکسیپٹیبل ہے اونلی دین دا جاب کین بی۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ۔ یہ جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ جو جاب ریکوائرمنٹ پلان ہے اس کی بات کی گئی۔ ہم نے اگر آپ کو 2 سلائڈس پہلے والی بات ذہن میں ہو کہ رسک اسیسمنٹ کے دوران جو کامن مسٹیکس فائنڈ آؤٹ ہوتی ہیں، اس میں جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس میں جو سیکوینس ہے، جو سٹیپس ہیں، وہ ان میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ بعض اوقات اس کے ساتھ اٹیچڈ بھی نہیں ہوتی۔ اب جو نیا پروسیجر ہمارا ہے جس کی ریویژن آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اس کی یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹی آر اے کے ساتھ اٹیچڈ ہو، اس کا حصہ ہو، اس کے ساتھ نتھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو پارٹس ہیں جو کہ مسٹ ہیو ہیں ایک میتھڈ اسٹیٹمنٹ میں، وہ کون کون سے ہیں، ان کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ ویری سمپل بٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ، یا جاب کلیئر ہو اور ڈسکرپشن جو ہے وہ بالکل اسکوپ آف ورک کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہو، اور اس میں کوئی آسمانی چیزیں نہیں ہوں، ویری اسپیسیفک ہو، کون بندہ اس کا ایس پی ہے یہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہو، اس کا نام ہو، اس کی جو ہے سگنیچرز بھی ہونی چاہیے۔ جو بندے کام میں ہوں گے، یعنی پرفارمنگ ٹیم جو ہے وہ ہوں گے، ان کے ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی، ہیڈ کاؤنٹ، اور ان کے ناموں کے ساتھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ انوالو تھے رسک اسیسمنٹ میں وہ دوسرے تھے اور جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ وہ دوسرے ہوں۔ تو اس کو روکنے کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ بائی نیم ہوں۔ جو اس ریلیونٹ جاب میں اکوپمنٹ اور ٹولز ہیں ان کی تفصیلات ڈیفینیٹلی دی جانی چاہیے، اور پھر ظاہر اگر ان کی سرٹیفیکیشن چاہیے تو وہ بھی اس کا مینڈیٹری پارٹ اینڈ پارسل ہوگا۔ یار اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کانٹریکٹر ہے نا، جو سب کانٹریکٹرز کو ہائر کرتا ہے، اس کا تذکرہ اس میں ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہماری ایک بیسک پالیسی ہے کہ بینگ اے یو ای پی پرسن وی ڈونٹ نو اینی سب کانٹریکٹر، دا سب کانٹریکٹر ہیز ٹو بی ایز گڈ ایز دا کانٹریکٹر اٹ سیلف۔ تو کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرنا کہ اس کا سب کانٹریکٹر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہو، کیونکہ یو ای پی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کانٹریکٹر کی طرف سے کہ جناب کوئی مس ہیپ ہوا تو یہ فلاں کانٹریکٹر نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ نو سر، دا کانٹریکٹر who has been awarded the job is accountable for this۔ اچھا جناب، جتنے بھی انرجی کے سورسز ہیں، پریشر، الیکٹریکل، نیومیٹک، جو اس میں ریلیونٹ ہوں ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا جانا اور میتھڈ اسٹیٹمنٹ میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی پہلے کہ جی جو جاب ایکٹیویٹی ہے
ان کی جو سیکوینس ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, ویری اسٹیپ وائز ہونا چاہیے. ایک ہم نے ریڈ ہائی لائٹ کی یہ چیز سب سے آخر میں اس کا تذکرہ کریں, بیکاز اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ہیز بین ایڈریسڈ پروپورشنیٹلی سو فار. اس طرح سے نہیں ایڈریس کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. یار جو ویسٹ جنریٹ ہوگا, کسی بھی طرح کا ویسٹ, ہیزرڈس, نان ہیزرڈس, انکلوڈنگ ریڈیو ایکٹیو, تو اس ویسٹ کا جو ڈسپوزل پروسیس ہے نا وہ یو ای پی کی پالیسیز کے عین مطابق ہونا چاہیے. ہمارے جو وی آر این آئی ایس او سرٹیفائڈ کمپنی, ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور کانٹریکٹرس کو جو ہے وہ بھی اسی کو فالو کرنا ہوگا. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو جو میتھڈس ہیں اس کے ویسٹ ڈسپوزل کے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے ہماری یو ای پی کی ریکوائرمنٹس ہیں, جس طرح ہمارا ویسٹ ڈسپوزل پروسیجر کہتا ہے. اگلی بات یہ کہ جو ٹی آر اے ہے جس پہ میتھڈ اسٹیٹمنٹ اٹیچ ہوگی, یہ اسی جو اپروول پروسیس سے گزرے جس طرح سے جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ گزر رہی ہے. اس کا دوسرا الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جاب میتھڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو کانٹریکٹر کا ٹیم لیڈر ہے یا ٹیم کا جو مینیجر ہے اس کی جو ہے ریویو اور اپروول پروسیس کے بعد گزر کے پھر ٹی آر اے سے اٹیچ ہونا چاہیے. یہ سب سے خاص بات کہ کوئی چینج ہے ان دا جاب پلان, وہ ہائیڈرا ٹیم لیڈر اور ٹی آر اے کی جو بقیہ ٹیم ہے ان کو کمیونیکیٹ ہو ٹھیک طرح سے, اور اس کا ریویو پروسیس ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہو. یہ نہیں جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آخر میں ایک ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کیا اور کنٹرول لکھ دیا. نو سر, دس ہیز ٹو بی ڈن ویری ریگورسلی, ایز ریگورسلی ایز دی اوریجنل ٹی آر اے. دا چینج مسٹ بی ٹیکن ویری ویری سیریسلی اینڈ وتھ رسپیکٹ. لیول 2 ٹی آر اے کا جو فارم ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے, لیکن اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ایڈ ہوئی ہے وہ 8 سوال ہیں جو کہ ٹی آر اے فارم کے آخر میں پوچھے گئے ہیں. ان 8 کا جواب جو ہے وہ یس, نو یا ناٹ اپلیکیبل میں ہے, اور یہ 8 کے 8 سوال وہی ہیں جو کہ ریپیٹڈ فائنڈنگز کی صورت میں یا انسیڈنٹس کی صورت میں سامنے آتے رہے ہیں. یہ ایک یادداشت بھی ہے جو کہ ٹی آر اے میں انوالو جو رول پلیئرز ہیں, خاص طور پہ ہائیڈرا ٹیم لیڈر, پرفارمنگ اتھارٹی ٹیم لیڈر, ایریا اتھارٹی اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرمٹ ایشور, ان کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر ہیں کہ جناب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں اس میں سوال جو ہیں وہ مختصراً میں دہرا دیتا ہوں کہ یار یہ جو سائٹ اسپیسیفک ہیزرڈس اور کنٹرولز جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے آفٹر وزٹنگ دا سائٹ. تو جوائنٹ سائٹ وزٹ جو ہے کیا وہ کی گئی ہے, اور فارمل جو جوائنٹ میٹنگ ہے ہائیڈرا ٹیم کی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ ہوئی ہے, اور ان میں تمام جو لوگ جن کو شامل ہونا چاہیے ان کی انپٹس کیا لی گئی ہیں, یس اور نو. میتھڈ اسٹیٹمنٹ جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں جو کہ انٹیگرل پارٹ ہے, جسے کہتے ہیں اٹوٹ انگ لیول 2 ٹی آر اے کا, وہ اس میں شامل ہے, یس اور نو. اور اس میں ایک ہے کہ جو انیکزر 3 ہے کیا اس کو ریفر کیا گیا ہے. جناب انیکزر 3 ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے. انیکزر 3 میں جو ہیزرڈس اور کنٹرولز جو ہیں ان کی پوری ایگزاسٹو ایک لسٹ ہے جو کہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے ٹی آر اے بناتے وقت. وہ ایک نظر دیکھنا اس کو ضروری ہے, ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ یار کیا ڈیڈیکیٹڈ جو ای آر پی ہے وہ کیا اویلیبل ہے اور اٹیچ ہے ٹی آر اے کے ساتھ, یعنی ای آر پی جنریک نہیں, اس کام اور اس لوکیشن کے حساب سے بنائی گئی ہو. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو اب سوال آ رہا ہے کہ یار اس ٹی آر اے میں جو ریلیونٹ نیئر مسز انسیڈنٹس ہیں, ایل ایل ڈیز ہیں, کیا ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, اس کی انپٹ شامل ہیں. از دا ٹی آر اے ٹیم اویئر آف دی ایل ایل ڈیز, ریلیونٹ ایل ایل ڈیز. اگلا سوال یہ ہے کہ ٹی آر اے میں جاب اسپیسیفک اور سائٹ اسپیسیفک دونوں ہیزرڈ شامل ہونے چاہیے, یس اور نو. تو یہ بھی ایک یادداشت طور پہ ہے جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. اگلا سوال ہے ٹی بی ٹی کے متعلق. دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. یا ٹی بی ٹی جو ہے ٹول باکس ٹاک پری جاب کا جو جاب ہوتی ہے
اس میں جو ہے سپروائزر صاحب جو ہیں انہوں نے کنڈکٹ کی ہے، اور میسج جو ہے وہ ساری جو ٹیم ہے اس کو پہنچا ہے along with the required gravity، جس میں سارے ہیزرڈس اور کنٹرولز کی بات کی گئی ہو۔ اگین جو اس میں ڈیویشن ہے اوریجنل اسکوپ آف ورک سے، وہ ڈیویشن جو ہے سارے اسٹیک ہولڈرز تک پہنچ گئی ہے، یس اور نو۔ اگر کسی بھی سوال کا جواب نو میں ہے تو پھر یہ ٹی آر اے اس کے اوپر جاب جو ہے پروسیڈ نہیں کر سکتا۔ اگلی جو ٹویکنگ ہے تھوڑی سی، وہ ہوئی ہے کہ ٹاسک کیٹیگرائزیشن کا جو چارٹ ہے اس میں چینجز کی گئی ہیں، امپروومنٹ کی گئی ہے، ایڈیشن کی گئی ہے۔ یہ دراصل لیول 1 ٹی آر اے میں کون سے جاب آتے ہیں اور لیول 2 ٹی آر اے کے لیے کن کن جابوں کے، لیول ٹی آر اے کن جابس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ ایک سمپل سا ڈیسیشن ٹری ٹائپ آف اے تھنگ ہے، جس میں لیول 1 ٹی آر اے اور لیول 2 ٹی آر اے جس طرح کے جابس پہ اپلائی ہوتا ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ اچھا، دس سلائڈ از ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیں اس میں جو ٹی آر اے سے متعلق لوگ ہیں، رول پلیئرز ہیں، ان کا جو ٹریننگ میٹرکس ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں لیول 1 ٹی آر اے کمپیوٹر سے لے کر اینٹیٹی رسک اسسمنٹ ٹیمز کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کیا کیا ٹریننگ چاہیے ہوگی ہائیڈرا سے متعلق، وہ انڈیکیٹڈ ہے۔ تو اس میں ایک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک کالم یہاں پہ نظر آئے گا ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ، ٹی آر اے او جے ٹی ٹرکوائز کلر میں۔ اس میں دیکھیں ساروں کے آگے نو ہے، صرف جو لیول 2 ٹی آر اے ٹیم لیڈر ہے جس کو عرف عام میں ہائیڈرا ٹیم لیڈر کہا جاتا ہے، اس کے لیے یس ہے۔ تو یار ایک نیا او جے ٹی ایڈ ہوا ہے، ہمارے پاس پہلے سے 10 او جے ٹی موجود تھے، ایک نیا او جے ٹی ایڈ ہوا ہے جو کہ ہائیڈرا ٹیم لیڈرز کے لیے ہے خاص طور پہ۔ تو وہ جتنے بھی لوگ اس رول میں انوالو ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اپنی ٹریننگ کے ساتھ اس کا او جے ٹی بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اور یہ او جے ٹی پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پرمٹ ایشور کا جو او جی ٹی تھا اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھا، اس کا صرف ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہی ہو qualified فار دا پرمٹ ایشور او جی ٹی واز automatically thought to be qualified for the Hydra team leader OJT. But we have now added a new OJT, and the completion of that OJT is mandatory for all Hydra team leaders irrespective کہ وہ کانٹریکٹر کے ہیں یا یو ای پی کے ہیں۔ تو یہ او جے ٹی ان دا پروسیس آف پریپریشن ہے، ایچ سی ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور یہ بائی دا ایئر اینڈ یہ آ جائے گا اور یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو دس از کوائٹ سگنیفیکنٹ چینج۔ یا لیول 2 ٹی آر اے کا جو آڈٹ ہے اس کے سسٹم کو، پورے آڈٹ اینڈ ایشورنس کے سسٹم کو کافی زیادہ افیکٹو کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو آڈٹ کی جو فریکوینسی ہے وہ تو پہلے سے ڈیفائنڈ تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ سارے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، رائٹ فرام دی کنسٹرکشن سپرنٹینڈنٹ ٹو دا ہیڈ آف ای ایس، ان کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیئرس کے جو آڈٹ ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، پلس ایک آل انکلوسیو ٹی آر اے لیول 2 ٹی آر اے آڈٹ ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جس میں سارے امپورٹنٹ لیسن لرنڈ اور جو سگنیفیکنٹ فائنڈنگز آف دی پاسٹ آڈٹس اینڈ ایشورنسز ہیں اور جو ایل ایل ڈیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ آڈٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ لیول 2 ٹی آر اے کے آڈٹ چیک لسٹ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر سگنیفیکنٹ لرننگس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، تو لیٹس سی واٹس ان دیٹ پرٹیکولر چیک لسٹ۔ دیکھیے جی، اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اس میں کچھ ہم نے امپورٹنٹ چیزیں ان کو ٹرکوائز میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ یار سارے جو آسپیکٹس ہیں نا، سارے آسپیکٹس ہیزرڈس کے
इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी कंप्लाइंस, वो रिस्क भी जो है एडेड हैं या नहीं है। इसको स्कोर करना है 1 to 5। 5 मीन्स 100% कंप्लाइंस और एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, और 1 का मतलब है कि बिलो 20% कंप्लाइंस और द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए अगला जो इसमें इंक्लूजन है कि जो रिस्क असेसमेंट में जॉब स्पेसिफिक और साइड स्पेसिफिक हैज़र्ड दोनों शामिल हैं। इसका तस्करा उन 8 क्वेश्चंस ऑफ द लेवल 2 TRA फॉर्मेट में भी है। तो इसको यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसको रिपीट किया गया है। अगेन जो LLD शेयरिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, ये भी इसको इंक्लूड किया गया है और ये ऑडिट का पार्ट बना दिया गया है। तो सो दी पर्सन हु परफॉर्म्स द ऑडिट हैज़ टू लुक एट दीज थिंग्स। जॉब इज़ फुली सुपरवाइज्ड, यानी कि सुपरवाइज हमा वक्त मौजूद रहे। जो जॉब्स ख़ास तौर पे ग्रीन फील्ड में या विदाउट परमिट हैं, उसकी एक परमिट वर्क प्रोसीजर के मुताबिक इंतहाई ज़रूरी शर्त ये है कि जॉब जो है वो ऑल द टाइम सुपरवाइज्ड हो। तो द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर that these things are especially the supervisor की हम वक्त मौजूदगी वाली बात है, that is being followed। इस तरह से जो जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, टोटल 24 पॉइंट्स हैं, वो टोटल के टोटल वो पॉइंट्स हैं जिन पे जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट नंबर 21 को ज़रा देखें, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि SO और SOC के जो कार्ड्स हैं वो जो है लोग भरें, और उसके लिए पीपल दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस SOC थिंग। So it's all inclusive and very carefully prepared checklist, and we hope that our auditors will use this checklist exhaustively and very very effectively. यार इसमें जो सब सरफेस और इससे मुताल्लिक दूसरी टीम्स हैं, DNC पूरा, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए जो मिनिमम जो हाइड्रा की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बता दी गई हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ अब्रिज्ड वर्जन है ऑफ द इंटायर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो कि अप्लाई होता है हमारे ऑप्स पे। और ज़ाहिर है कि पुराना जो हाइड्रा प्रोसीजर था वो ऑप्स सेंट्रिक था और मेनली उसी की चीज़ें उनमें कवर की गई थी। दिस प्रोसीजर हाउएवर हैज़ बिन enhanced in its scope and applicability to include all UEP teams including subsurface teams। उसमें फिर आपके सारे सबसरफेस उससे मुतल्लिक़ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो शामिल हो गए। इसकी ख़ास बात ये है कि पहले से हमारी सबसरफेस टीम्स हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस अवेलेबल था और बिल्कुल वो हमारे सिस्टम के मुताबिक ही था। तो इन दोनों को जब देखा गया तो एक ब्रिजिंग की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसलिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली बता दी गई हैं कि यार ये किस तरह से अप्लाई होंगी हमारे DNC पे। ठीक है जी। इनको ये कहा गया है कि यार जो सब सरफेस की टीम्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अपना जो है वो सिस्टम रिस्क असेसमेंट का इंक्लूडिंग TRAs अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि प्री अप्रूव्ड जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है UEP के साथ हो। यानी प्री अप्रूव्ड UEP उसको देखेगी और फिर ब्रिजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि ब्रिजिंग डॉक्यूमेंट जो है, आसान अल्फाज में ब्रिजिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर मौजूद होगा। इसमें कुछ जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुख्तसरन बता दी गई हैं हाइड्रा के हवाले से कि यार जो DNC का सीनियर मैनेजर है वो ये इंश्योर करेगा कि तमाम जो हैज़र्ड्स हैं इनकी एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट फंक्शंस में, उनका जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई किया गया है और जो एडिक्वेट कंट्रोल्स हैं दे आर अप्लाइड। ठीक है जी, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी हो गई। वेल साइड जो टीम लीडर है उनकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो TRA या J से कह लें तो उनको यूटिलाइज़ करवाएगा अपनी एक्टिविटीज़ में।
تو یہ ویل سائٹ ٹیم لیڈر کی جو ہے وہ ایک اہم ذمہ داری آ گئی. ڈرلنگ کانٹریکٹرز اور جو سروس کمپنیز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ سارے ہیزرڈس اور کنٹرول آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا اپنا ایک رسک مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ہوگا. اگر نہیں ہے تو وہ من 1 یو ای پی کا استعمال کریں گے, ورنہ یہ اپنا رسک مینجمنٹ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں اگر یو ای پی کی منیمم ریکوائرمنٹس کو وہ میٹ کرتا ہو تو. ادروائز پھر پروجیکٹ ڈاکیومنٹ کی ضرورت رہے گی, جو کہ آلریڈی ہم بتا چکے ہیں انٹروڈکشن والے پارٹ میں. اچھا, جو ایچ ایس سی ایڈوائزر ہوگا ڈی این سی کا, اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. وہ ایشورنس اور کوچنگ کا رول پلے کرے گا ٹی آر اے کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اور افیکٹونیس کے لیے. اچھا جناب, جو ٹی آر اے سے متعلق جابز ہیں وہ کافی ایگزاسٹو قسم کی لسٹ ہے, وہ دی گئی ہے, وہ ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ یار دس سیٹس اے سورٹ آف اے گائیڈ لائن کہ اس طرح کے کاموں کے لیے جو ہے وہ اس سطح کا ٹی آر اے لیول 1 یا 2 جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا, تو وچ از ویری ہیلپ فل. جو پروسیس ہے وہ سمپل 3 اسٹیپ پروسیس ہے. ہائرارک جسے کہتے ہیں, ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن, رسک اسسمنٹ اور رسک کنٹرول کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح سے اپلائی ہوگا جس طرح سے پہلے اپلائی ہوتا تھا. تو یہ جو بیسک ہے ہائرارک دیٹ اسٹیز دیئر ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اچھا, جو ایک جینرک ٹی آر اے کا تصور ہے, اس کے جو سیمینٹکس میں ورڈنگ میں مت جائیے. جینرک ٹی آر اے کا مطلب یہاں پہ ڈی این سی کے معنوں میں یہ ہے کہ یار کچھ ٹائپ آف دا جابز ہیں جو کہ ریپیٹیٹو ہیں اور بار بار ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہر دفعہ سے ایک تھارو رسک اسسمنٹ جو ہے اتنا ویلیو ایڈنگ نہیں رہے گا. اس لیے ایک کیٹلاگ یا جینرک ٹی آر اے ان جابز کے لیے جو ہے وہ پری اپروو بنایا جاتا ہے, لیکن وہ جاب کنڈکٹ کرنے سے پہلے آلویز وہ ٹی آر اے ریفر ہوگا اور اس میں موجود ہیزرڈس اینڈ کنٹرولز پہ تفصیلاً بات ہوگی اور وہ چیز سارے اسٹیک ہولڈرز کو جاب سے پہلے اچھی طرح سے کمیونیکیٹ ہوگی. تو یہ ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی رہے گی. اچھا, سروس کمپنیز سے جو یا اس طرح کے دوسرے جو کانٹریکٹرس ہیں ڈی این سی کے, ان سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیکیج ہے جاب سے پہلے کا, اس میں ٹی آر ایز اور جو ریلیونٹ سرٹیفیکیشنز ہیں وہ ڈی این سی ٹیم لیڈر کو وہ موبلائز ہونے سے پہلے پری موبلائزیشن سٹیج پہ جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے. اگلی بات ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں گے, پہلے بھی کر چکے کہ ان کا اپنا ایک رسک مینجمنٹ سسٹم ہوگا جو کہ یو ای پی کی منیمم ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہوا ہوگا. اچھا جی, یہ پروسیس اسی طرح سے ہے کہ ٹی آر اے کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اسی طرح سے فل آؤٹ ہوں گے, ریویو ہوں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ بھی ہوں گے سارے جو اسٹیک ہولڈرس. دس چارٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں جو چیز نئی ایڈ ہوئی ہے بلکہ سارٹ آف اے نیو تھنگ ہے بلکہ ٹوٹلی, تو وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ سٹیجز میں جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے انیشیٹر, پرفارمنگ اتھارٹی, پرمٹ ایشوئر, ہائیڈرا ٹیم لیڈر اور پی اے ٹی ایل پرفارمنگ اتھارٹی, ٹیم لیڈر اور ایریا اتھارٹی, ڈفرینٹ اسٹیجز, جو 3 اسٹیجز میں اس کو بانٹا گیا ہے ٹی آر اے کو. انیسیشن, اس کے بعد رسک اسیسمنٹ, آخر میں جو امپلیمنٹیشن آف کنٹرول جس کو ایگزیکیوشن یہاں پہ کیا گیا ہے. تو ان تینوں اسٹیجز میں ڈفرینٹ رول کی کیا ذمہ داری ہوگی اور وہ ورک فلو کیسے چلے گا. تو یار اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ جو پرفارمنگ اتھارٹی ٹیم لیڈر ہے اس کا اور ایریا اتھارٹی کا جو رول ہے الانگ ود دا ہائیڈرا ٹیم لیڈر جو ہے وہ کافی زیادہ آگمنٹ کیا گیا ہے. یہ پرفارمنگ اتھارٹی کا جو ٹیم لیڈر کا جو رول ہے وہ پہلے جو ہے اتنا زیادہ ڈاکیومنٹیڈلی وہ نہیں تھا ہائی لائٹیڈ, لیکن اب جو پرمٹ ٹو ورک کا پروسیجر جو ریوائز ہوا ہے اور پلس ہائیڈرا کا جو پروسیجر اب جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داریوں کو کافی زیادہ اسٹرانگ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں, پرفارمنگ اتھارٹی ٹیم لیڈر کا جو رول ہے, دیز پیپل آر اکاؤنٹیبل ٹو اسائن اے کمپیٹنٹ پرفارمنگ اتھارٹی اینڈ پرووائڈ اے کمپیٹنٹ ہائیڈرا ٹیم لیڈر.
ٹھیک ہے. اور جب پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے رائٹ فرام دا انیسیشن پروسیس ہائڈرا کی آئیڈینٹیفیکیشن کا, تو اس میں آپ کا پرفارمنگ اتھارٹی اور پرمٹ ایشور کا جو رول ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اور جو کنسلٹیشن کا رول ہے وہ آپ کے ہائڈرا ٹیم لیڈر ہیز ٹو انشور دیٹ دا پرفارمنگ اتھارٹی اینڈ دا ایریا اتھارٹی آر ڈیولی انوالوڈ ان دا پروسیس. اس کے بعد دیکھیں کہ ٹیم کو اسمبل کرنا, ٹیم سے انپٹ لینا, یہ جو آپ کے ہائڈرا ٹیم لیڈر ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے, اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد وہی 3 اسٹیپس کا جو ہم پہلے تذکرہ کر چکے, ہائرارک, ہیزر آئیڈینٹیفیکیشن, رسک اسیسمنٹ, رسک کنٹرول کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح سے فالو ہوگا. اینڈ ہو از اکاؤنٹیبل فار دیٹ, یہ دیکھیں جی ہائڈرا ٹیم لیڈر کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہ ہوگا. اس لیے اس کے ٹی این اے کے رول میں اس کو آگمنٹ بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے, اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کافی پہلے سے سخت کر دی گئی ہیں. اگر اس میں دیکھیں کہ کنٹرولز کی اپلیکیشن اور ریزیڈول رسک ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں, یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہائڈرا ٹیم لیڈر کی ہے, بٹ دی کنسلٹیشن از ٹیکن فرام پرفارمنگ اتھارٹی ٹیم لیڈر. اینڈ اس کے بعد اپروول کا جو پروسیس ہے اس میں پھر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے از شفٹیڈ ٹو ایریا اتھارٹی. تو پورے مطلب پروسیس کو بتایا گیا ہے. ایون جو ایگزیکیوشن اسٹیج ہے اس میں آڈٹس تک کو دیکھیں, آڈٹس تک کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے کہ جو فریکوینسی پہلے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی اس فریکوینسی کے مطابق جو ہے وہ منیمم آڈٹس جو ہیں وہ بھی. اگلی جو ٹویکنگ ہے تھوڑی سی وہ ہوئی ہے کہ ٹاسک کیٹیگرائزیشن کا جو چارٹ ہے اس میں چینجز کی گئی ہیں, امپروومنٹ کی گئی ہے, ایڈیشن کی گئی ہے. یہ دراصل لیول 1 ٹی آر اے میں کون سے جاب آتے ہیں اور لیول 2 ٹی آر اے کے لیے کن کن جاب کو, لیول ٹی آر اے کن جابس کے اوپر ہوگا. تو یہ ایک سمپل سا ڈیسیشن ٹری ٹائپ آف اے تھنگ ہے جس میں لیول 1 ٹی آر اے اور لیول 2 ٹی آر اے جس طرح کے جابس پہ اپلائی ہوتا ہے وہ اس میں دکھایا ہے. یار چارٹ میں جو ہے لیول 1 ٹی آر اے کن کاموں پہ اپلائی ہوتا ہے اور لیول 2 ٹی آر اے کن کاموں پہ اپلائی ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے. دیکھیں اس میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو ریڈ میں انڈیکیٹڈ ہیں جس میں یس لکھا ہوا ہے آگے. تو یہ پوری لائن یہاں سے, ٹھیک ہے, یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں سے لے کر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ان کو اوپر دکھا چکے ہیں یہ گائیڈ لائنز ہیں. اس میں نئی چیزیں کافی ایڈ ہوئی ہیں جن کو لیول 2 ٹی آر اے ریکوائرڈ ہوتا ہے. دس بیسیکلی از این ایگزٹ 2 آف دا پروسیجر. اس میں مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جناب اگر کوئی ریموول آف ملٹیپل انہیبیشنز ہیں یا آپ کے پروٹیکٹیو ڈیوائسز ہیں تو اٹ ریکوائرز لیول 2 ٹی آر, جسٹ این ایگزامپل. اسی طرح سے سائماپس جو ہے جہاں پہ بھی ہوں تو وہاں پہ لیول 2 ٹی آر اے کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ لیول 1 ٹی آر اے کی ہے جس میں 4 چیزوں کی صرف لسٹ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو مثال کے کوئی نیا کام پہلی دفعہ کرنے کے لیے, ریپیٹیڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے, یا جو اینول ریویو ہے ٹی آر اے کے لیے اس کے لیے, تو لیول 1 ٹی آر اے ہوگا. یار یہاں پہ جو ایک چیز قابل توجہ ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ کہ جو ہم ہائی لائٹ بھی کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جہاں پہ ایریا اتھارٹی سمجھتا ہے کہ لیول 2 ٹی آر اے ضروری ہے تو بھی لیول 2 ٹی آر اے ہی ہوگا. تو پروسیجر گیوز ایریا اتھارٹی دی فلیکسیبلٹی to go to level 2 TRA, even though کہ وہ level 1 TRA کا جاب ہے, but there is some doubt, تو we will go one step ahead. just an example. تو یہ کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ چارٹ ہے جو کہ آئی وڈ ریکمنڈ کہ کچھ چیزیں اس پروسیجر کی ایسی ہیں جن کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے پاس لگانا چاہیے. وی وڈ ریکمینڈ دیٹ. ہو شوڈ ڈو دیٹ؟ ایریا اتھارٹیز, performing authority team leaders, So gentlemen, of course, thank you high very team much for your leaders time. and permit Hope you issuers. enjoyed the session. So this can be Question and very comments are helpful in most their welcome. cause and Thank you rethink. very much and have a great day.